सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये होगा कि हम 5 से 10 आयात लेंगे, वो टू वो ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसकी हल्की सी तफसीर किया करेंगे। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके घर में कोई भी कुरान है, अगर तर्जुमे के साथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्जुमे वाला नहीं है फिर भी आप अपना कुरान अपने सामने रखें और उसके साथ अपनी नोटबुक साथ रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसके अंदर नोटबुक में लिखते जाएंगे, तो इस तरह से आपके अपने नोट्स इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कुरान के बारे में या इसकी क्लासेस के बारे में बात होती है, तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे, हमें याद नहीं रहता, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे और आपने सुने होंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है, और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारे सीखने का काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोला है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपने माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अब हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती जी मसरूफियत बहुत है, तो मुझे लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह अकबर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे, उनको असहाबे सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं
ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے. سبحان اللہ. اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اب ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی. اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور پہنچ کے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہم استغفار کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, سوچتے ہیں الحمدللہ آج کے پورے دن کی استغفار کر لی. اور آپ سوچئے کہ یہ فرشتے کس طرح کے, کتنی تعداد میں ہوں گے جو آسمان تک پھیل گئے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر, جب میں ایسی کبھی بھی احادیث پڑھتی ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے, یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا, وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں. ان قیامت کے دن جو علماء ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. قیامت کے دن کی آپ نے پڑھا ہوگا, آپ لوگ سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ نفسا نفسی کا کیا عالم ہوگا. وہاں پہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب لوگ ننگے ہوں گے, انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اور اس دن یہ حالت ہوگی, گرمی کی یہ حالت ہوگی کہ کہتے ہیں اپنے پسینے میں انسان اپنی کان کی لو تک بھرا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. اور عالم کدھر ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر, وہاں چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور کرنا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیے قرآن کا علم لینے کا آپ نے سوچ بھی لیا نا. میری ایک دوست تھی, اللہ بخشی اللہ میاں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو میں اکثر اس کو حدیث جیسے ہم پڑھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو میں اس کو کہتی تھی کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو عالم, جب ہم قرآن کا علم لے رہے ہیں نا, اس دوران میں اگر ہمیں اللہ نہ کرے ہمیں موت تو آنی ہے, برحق ہے, ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم سیدھے شہداء کے درجے پہ چلے جائیں گے الحمدللہ. تو عہد کر لیجئے آج سے کہ میرا جو بھی ٹائم ہوگا, جتنا بھی مجھے وقت ملے گا, میں نے طالب علم رہنا ہے. اللہ میاں میں نے ساری زندگی یہ علم سیکھنا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کی آیات آپ کو جب میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور ہم لوگ سارے اس کو سیکھیں گے کہ اباؤٹ 20 آیات ہی آپ ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہ ایک سوال مجھے بھی بہت تنگ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے, آخر ہم سے چاہتا ہے کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی اس میں بتا دیا کہ اعبدوا ربکم, میں نے کیوں پیدا کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اب عبادت کیسے کرے؟ کیا سارا دن ہم لوگ جائے نماز لے کے بیٹھے رہ جائیں؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر جب ہم گھروں سے کام کرنے نکلتے ہیں نا, وہ بھی عبادت ہے. صرف نیت کو اپنی صاف کر لیں. جب ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. جب ہم مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. ہماری عبادت صبح سے رات تک ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں, لیکن صرف ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہمارے کون سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے اور کون سے عمل سے وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جب ہم کسی سے سنتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھ لو, ایسے کر لو, ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہم تو اسی شوق میں پڑھتے جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بس آئی تھنک انہوں نے بتایا, ٹھیک ہی بتایا ہوگا, اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں, دیکھیں ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا. ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت جو ہے یہ ہمارا قرآن ہے, ہمارا حاضر امام ہے. قرآن جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت
ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے. پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا. قرآن روکا ہوا تھا، جس کو قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن، قرآن نے روکا ہوگا. اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے. آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہو گئی، اب سمجھ جائیں تو کیا فائدہ. نہیں، قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے. اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا. لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں. آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا. اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے چھٹی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے. اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے. اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن. لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے نا. ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا. وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا. اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں. تو جو ابلیس تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود یہاں سے نکل جا، اس پہ لعنت ہے. ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں صرف ایک فجر کی نماز. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں. یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا.
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اٹ واز اے بیوٹیفل اسٹوری، انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ، تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. جو اس کو ہدایت آئے گی، کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا. یہ قرآن جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا. سیدھی سی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا، جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں، میرے پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے، دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں. اور یہی امت کو سکھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا. تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم، تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں. قرآن کا سفر جو ہے نا، دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں سائن بورڈ ہوتے ہیں. اب میں نے یہاں سے، اگر میں اسٹوڈیو میں ہوں اس وقت، میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے، مجھے راستہ فار ایگزامپل نہیں آتا، میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں، تو میں کیا کہوں گی؟ سائن بورڈ پڑھوں گی، اچھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے جانا ہے، اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی. لیکن جب میں سائن بورڈ ہی نہیں دیکھوں گی، مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا سائن بورڈ کو، تو میں کیسے گھر پہنچوں گی؟ ایک ایک سائن بورڈ مجھے اگلی راستے کا پتہ دیتا ہے نا. اسی طرح قرآن کا ہر آیت آپ سوچ لیں ایک سائن بورڈ ہے جو جنت کے راستے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. اور یہ راستہ اتنا خوبصورت راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنا آسان راستہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم عہد نہیں نہ کر لیتے تو بہت مشکل لگتا ہے، جم جاؤ نا تو آسانی ہو جاتی ہے. ابھی سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو کشتی کے پارٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، جو کبھی لڑک کے ادھر چلے گئے، کبھی لڑک کے ادھر چلے گئے، کہیں نہیں پہنچتے. ایک وہ کہتے ہیں نا دھکا لگے گا تو پانی میں گر جاؤ گے یا پھر دوسری طرف گر جاؤ گے. ایک دفعہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے اللہ کو منانا ہے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا. آسان پتہ ہے کیسے ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے. فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں، کان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے. اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے. بڑا خوبصورت راستہ ہے. ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں، آپ بلیو کریں شروع میں کیا ہوتا تھا، مشکل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چلنا تو آسان ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر جب ہم چلتے ہیں نا تو یہاں پہ ایک آگ لگتی ہے کہ جو میری اولاد ہے، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے اراؤنڈ ہیں، جو میری فیملی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہے ہوتے نا جب، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری ٹیچر ہمیں یہ کہا کرتی تھی کہ زب کر لو.
اور جو آیت آپ پڑھ رہے ہو, جو آیت آپ سیکھ رہے ہو, اس کو اپنے اوپر ڈھالو. اور ایک دن وہ آئے گا کہ تم سرپرائز ہو جاؤ گے کہ کس طرح سے آپ کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے گھر والے بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا اپنے بہانے ہوتے ہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا, میرے بچے یہ کہتے ہیں, میرا فلاں یہ کہتا ہے, کیونکہ ہم نے کرنا نہیں نہ ہوتا تو ہمیں بہانہ مل جاتا ہے. اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں. لیکن جب آپ اپنے دل سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہو گے نا تو بہت آسانیاں ہیں. اور یہ راستے میں کوئی مشکل کیا ہوگی, لیکن نیکی کرنے میں, یہ اچھا کام کرنے میں آپ کو کون برا کہے گا؟ کوئی بھی برا نہیں کہے گا. تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا تو ہو کہ راضی کرنا کیسے ہے, رائٹ؟ راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن, ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا, سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھیں گے, بڑی خوبصورت سورت ہے یہ. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں, پورا قرآن ہمارے آگے رکھتی ہے کہ یہ ہے قرآن, یہ ہے ہدایت, اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو. کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے, دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر. سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی, کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے, کاروبار ہے, ان کے اتنے نام ہیں, حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا, ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی حقیر چیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. رحیم ہے نا, رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. اور اصل جو دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی دولت دے دیتا ہے اس کے ادھر چین ڈال دیتا ہے. آپ بلیو کریں, کبھی آپ جب جو بھی, الحمدللہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان اس راستے پہ ہیں, جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں نا, ایک محنت کرتے ہیں اس کو راضی کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے خیالات دل میں ڈالتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو سم تھنگ از ڈانسنگ, اندر سے لگتا ہے کہ آج میں کیوں خوش ہوں, کوئی ایسی نیوز بھی نہیں آئی ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں کی, تو آج میں کاہے کو خوش ہوں اتنی. تو پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت عطا کی ہے, آج دل کے اندر چین ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں نا, بہت پریشان ہے, تو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ میں نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی سب سے چھوٹی, ویسے تو اس کی دوسری سزائیں بھی ہیں, لیکن اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے. کتنی ڈر والی یہ بات ہے. ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری اولاد, رائٹ؟ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے, اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے. اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا. جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے, کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے, کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا, اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے. اتنی وہ تفسیر ہے, لینتھ ہی لکھتے ہیں. بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے. یہ اتنا بڑا علم ہے. ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا, اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا.
وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ. جیسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں مریم مسجد میں ہیوسٹن میں کلاس لیتی ہوں. ایوری فرائیڈے کو میری کلاس ہوتی ہے 11:30 سے 1:30. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر ایک سپارہ میرے ساتھ ایمانداری سے کر لو اور انشاءاللہ اگلے سپارے میں تم مجھے پڑھا رہے ہوگے, کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اتنا اس قابل کر دوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو تب بھی آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کر سکیں. تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی آیت ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. قرآن اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں, کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں. اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں, جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا, الذی, ذالکا, ہو, ہما, ہم, پروناؤن جیسے آتے ہیں نا, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے. اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں. اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں, اونلی 15%. تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے, 15% پہ بس, اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ. ایک سپارہ ختم ہوگا نا پھر ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, جانوروں نے بھی کان لگا لیے, شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے. پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا, ضرور برکت ڈلے گی. دیکھیں ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے, وضو کرنے سے پہلے, اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, پانی پیتے ہوئے, ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے, انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے, مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں. تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی, اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی, جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی, تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. دیکھیں یہ اعتقاد کی بات ہے, یہ یقین کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی, اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو, تم قرآن کی بات کرتے ہو, اپنے اللہ کی بات کرتے ہو, تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا, یہ کر کے تو دیکھو, ہمیں یہ کر کے دکھاؤ, اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا. تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے, اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین کا. اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا, لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے. دیکھیے جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا, کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی, جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ذوالجلال والاکرام ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے, جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے, تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی, اس سے محبت بھی ہوگی. رائٹ, اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, ضروری نہیں, غلط لفظ بول رہی ہوں, کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو. اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے, وہ ڈرانا نہیں ہے. انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے, جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے. مت کرو, کتنی دفعہ منع کیا ہے, اس سے چوٹ لگ جائے گی, سنتے کیوں نہیں ہو, لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ, ان کو انذار کرو, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ. یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی,
آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کتابیں بھیجی، پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، پڑھتے ہیں ہم کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو یہ دنیا کی زندگی کی بس چیزیں ہیں. ہم پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال میں دیتا ہوں تمہیں، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. اب مال ہے بھی تب بھی چین نہیں پڑتا، کیونکہ اور بنانا ہے، بھاگتے جاتے ہیں. تو کدھر تک بھاگیں گے؟ کتنی دیر؟ آپ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمارا سٹے ہے، ہیوسٹن سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمیں نیو یارک میں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ اب ہم اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں گے، گھر سجا کے بیٹھ جائیں گے، کاروبار جما کے بیٹھ جائیں گے. یہ زندگی جو دنیا کی ہے نا، یہ صرف اتنی ہے جتنی دیر ہمارا نیو یارک کا سٹے ہے. ہم نے اصل گھر جانا ہے. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے؟ دیکھیں، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے، جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے. ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ یومئذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا، کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا، ہم کہیں گے پیچھے ہو جا. ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاوند کے، بہن بھائیوں، لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ، یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو، نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن. ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے، کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں، بخشے. جو اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے، رائٹ؟ اب سارا دن کیا یہی کرتے رہے؟ اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں. بھئی اور کام کرو، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چغلی نہ لگاؤ، وہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں، ایک ایک آیت کو آپ کے پوری کائنات کو بھی تول لوگ اس میں تو وہ کم ہو جائے گی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے چغلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو. کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلنا ہے. اگر ہمارے پاس گائیڈنس نہ ہونا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شیطان بن جائیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں الحمد سے ہم سٹارٹ کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کریں گے، اور اسی طرح سے ہم جانتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور ہم سمعنا و اطعنا والے بن جائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. آمین ثم